अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं आपका मेज़बान नासिर अली नासिर लाइफ प्लस के प्रोग्राम नासिर अली की बैठक में हाजिर खिदमत हूँ। तारीकियों में अपना हवाला बनाऊँगा, तारीकियों में अपना हवाला बनाऊँगा, मैं रात को जला के उजाला बनाऊँगा। अहबाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ के मारूफ़ और मकबूल शायर, मुहक्किक, दानिश्वर, शोबा तदरीस से इनका ताल्लुक़ है, बेपनाह लिखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर मज़हर इकबाल। आएँ उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर अली नासिर, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, बतौर मेज़बान आपने इनवाइट किया अमाद अज़हर भाई का, लाइफ प्लस का और पूरी टीम का। और चूँकि अब बात लाइफ प्लस से शुरू हो ही गई है, तो बजाय मैं दरमियान में या आखिर में कोई बात करूँ, मैं इजाज़त चाहूँगा कि दो चार जुमले अगर आप जी डॉक्टर साहब, इसमें तो बात यह है कि मैंने जितना कंटेंट देखा है या जानता हूँ, इन लोगों को वैसे भी जानता हूँ, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरी दिली दुआ है कि ये इनका जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चूँकि कंस्ट्रक्टिव सोच दे रहे हैं, तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनका मुकद्दर हो। और इनके साथ हैदर फारूक साहब हैं, हसन नकवी साहब हैं, आप हैं, आज मैं भी हूँ, इस तरह और बहुत से लोग आएंगे। तो ये मेरा ख़्याल है सिलसिला है, एक कारवान है, चलता रहेगा, ये चिराग जलते रहेंगे, ये रोशनी देते रहेंगे। और यही मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की खिदमत है कि हम सोच के ऐसे दीप रोशन करें, ऐसे दिए जलाएं जिनकी रोशनी कभी मद्धम ना हो। और अगर आप सोच को जला बख्शते हैं तो यकीनन आपका शुमार दीप जलाने वालों में होगा। बाकी तो सारी बातें, रुपया पैसा है, माल है, मता है, सब कुछ चलता रहता है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि लाइफ प्लस या इस तरह के जितने प्रोग्राम्स हैं, वो मौलाना हाली की उसी नसीहत कह लीजिए, तजवीज़ कह लीजिए, उसी पे अमल पैरा हैं कि शेर इंसान की तरबियत करता है, मुआशरे की तहज़ीब करता है। और अगर हम इन चीज़ों को उस दायरे में नहीं लाते जिसे तहज़ीब या तमद्दुन या कल्चर कहा जाता है, तो मेरा ख्याल है हम बहुत पीछे हैं। सस्ती शोहरत, वक्ती तौर पे लोगों के दिल मोह लेना या कोई बात ऐसी कर लेना, वो देर पा काम नहीं है। हमें ज़रूरत है देर पा काम की। और ये ऐसे ही जिस तरह ये लाइफ प्लस है या दीगर इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं या फंक्शंस हैं या तकरीबात हैं जिनका इनेकाद किया जाता है, वो सारे लोग लाइफ प्लस समेत मेरी मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बार फिर मैं आपका भी और अमाद अज़हर समेत लाइफ प्लस की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत माहौल में, पुरसकून माहौल में दावत दी और मैं खरामा शादां फरां चला आया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लाइफ प्लस आपका शुक्रगुज़ार है, आप खुश रहें। जी डॉक्टर साहब, अब आप जानना चाहेंगे आपने शेरी सफ़र का आगाज़ कब और कहाँ से, किस शहर से आपने उठान भरी? नासिर भाई, अब ये तो अपनी ज़ुबानी मुझे ये भी नहीं पता कि उड़ान भरी है, उठान है, नहीं है, ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। जहाँ तक सफ़र की बात है, किसी प्रोग्राम में ना, वो जिस तरह आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसने पूछा, हाँ भाई ये आप लिखते पढ़ते भी हैं, ज़ौक़ शौक़ भी है आपका, तो ये कब से सिलसिला है, कैसे है? तो उसने जो बात की थी, जो मेहमान था प्रोग्राम में, मेज़बान से जो उसने बात की, वो पता नहीं क्यों मेरे दिल पे नक्श हो गई। और आज तक वो मेरे साथ पूरी तरह तो याद नहीं, क्योंकि एक धुंधलकस है, एज कुछ ऐसी थी, बचपना कह लीजिए या लड़कपन, लेकिन वो बात मेरे साथ चली। और शायद वो मुझे लगा कि ये बात मेरे लिए कही गई है। वो कुछ इस तरह था कि उसने शेर सुना दिया बात के बदले। उसने कहा कि हू गरे इश्क है बचपन से तबीयत अपनी, हू गरे इश्क है बचपन से तबीयत अपनी, खेल बचपन में भी मट्टी की परी से खेला।
تو اب میں یہ کہوں کہ یہ کوئی خاص ایونٹ ایسا ہوا ہے یا انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، بالکل بھی نہیں. ہم تو جٹ زمیندار سے عام سے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیزیں کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی، لیکن تھا کچھ ایسا کہ یہ جرمز ایسے تھے کہ تھوڑا یا بہت یہ میرے ساتھ چلتے رہے. پھر میں ایف سی کالج چلا گیا لاہور، جس کے بارے میں اس دور میں بڑا مشہور تھا، فارما نائٹس اور ڈائنامائٹس. تو وہاں جو شعبہ اردو تھا، میں کس کا نام لوں، ڈاکٹر حسن رضوی سے لے کر اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، ڈاکٹر اجمل نیازی، ڈاکٹر مظفر عباس ابھی حیات ہیں. یہ باقی دو کے جو پہلے میں نے نام لیے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور انہی میں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جناب احمد عقیل روبی، کیا عمدہ شخص تھے. اور جب وہ یونان کا ذکر ہوتا یا یونانی ادب کا تو سماں باندھ دیتے تھے محافل میں، ادبی پروگرامز میں. کچھ انہوں نے جن لوگوں سے ان کا ملنا جلنا تھا، جو باتیں ان کی زبانی سنتے تھے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا تھا. ایک جو آپ کہتے ہیں عمیق سوچ کے حامل تھے. کچھ آخر میں لازم بات ہے، پہلے زندگی سے شکوہ شکایت سب کو ہوتی ہے، لیکن جب گیت نگاری کی طرف آئے تو خود کہتے تھے یار میں نے بڑی سر کھپائی کی، مغز ماری کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ گیت لکھنے سے لگتا ہے سارا نا ازالہ ہو گیا ہے. اور وہ ان کا چوڑیاں جو مووی آئی تھی اس میں وہ سپر ہٹ گیت، میرا خیال ہے آپ کو اب بھی یاد ہوگا، کراں میں نظارہ جدو دی تصویر دا، پیندا پلیکھا مینوں سونی سسی ہیر دا. تو وہ اتنا خوبصورت گیت تھا، وہ لے اڑا انہیں. اس سے پہلے بھی ان کا کام کافی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، ناول ہے، ڈرامہ ہے، اور وہ گرویدہ تھے ان کے جو جن کا وہ اکثر چرچا کرتے تھے، گنگاتے تھے، ناصر کاظمی کے. تو کہتے تھے میں نے ان سے بڑا سیکھا ہے. اب اس طرح میں بات کروں گا نا تو ایک باب کھلتا چلا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اسی کا ایک شام گلیکسی میں ڈاکٹر طارق عزیز تھے، بہت بڑے ڈرامہ رائٹر، اور بہت سی مجبوریوں کو انہوں نے اپنی مجبوری نہیں بننے دیا تھا. ان کے کچھ مسائل تھے فزیکلی، آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید، لیکن بڑے باہمت انسان تھے. غالباً پنڈ دادن خان سے ان کا تعلق تھا. لاہور میں ان کے اپنے گھر میں جو شوٹنگ وغیرہ ہوتی تھی، اتنا بڑا گھر تھا، اکثر چیزیں خود مینج کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمت کیا چیز ہے، یہ ہم نے اس بندے سے سیکھا. جرأت کیا چیز ہے. اتنے خوبصورت انسان تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان لوگوں کا چرچا ہوا ہے جو براہ راست میرے اساتذہ ہیں اور جن کی ادب میں بڑی خدمات ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بات کر لی. اسی طرح اور بہت سے نام ہیں. ڈاکٹر عبدالکریم خالد ہیں، ابھی بھی وہ حیات ہیں، بڑا کام کیا انہوں نے اور آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں. سید شبیہ الحسن شہید ہو گئے، کب ہوئے کیسے ہوئے اب میں اس پہ کیا بات کروں، لیکن ایک ٹریجڈی المیہ ہے. وحید الحسن صاحب کے صاحبزادے تھے سید شبیہ الحسن، بڑی عمدہ شخصیت تھے. غالب کے اشعار پڑھتے تھے کہ ایسے منظر کشی کرتے تھے کہ جیسے ایک سرایت کار جاتا ہے نا بندہ، کسی میں حلول کار جاتا ہے، پینیٹریشن ہوتی ہے. تو کیا عمدہ شخصیت تھے. لیکن بس ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا آیا ہے، ہوتا آ رہا ہے، لیکن اللہ کرے آئندہ نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں تھیں. وہاں اچھا خاصا علمی ادبی ماحول تھا. میں نے وہاں جسارت کی کچھ لکھنے پڑھنے کی. ابھی ایک میرے دوست ہیں نذیر گورچھا صاحب، اسلام آباد میں ہیں، اسلام آباد سیٹم میں ایجوکیشن میں ہیں. بڑے محسن ہیں میرے، ارشد شہین صاحب. یہ وہ بڑا نام ہے ان کا شاعری میں، اور عمدہ انسان ہے، مفید انسان ہے. انہوں نے بڑی ہیلپ کی ایز اے سینئر. اور اچھا ڈاکٹر صاحب وہ والا مجھے یہ بس میں آپ کی طرف جا رہا ہوں. ہمارے جو اساتذہ تھے ان میں سے اکثر شاعر تھے، جیسے میں نے ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کا نام لیا. عباس تابش صاحب نئے آئے تھے اور وہ کلاس انہوں نے پڑھانا شروع کی ہماری. تو شاعری کی وجہ سے میں نہیں کہتا، دیکھیں سارے ہمارے استاد ہیں، کوئی بندہ آپ کو آن کرتا ہے، کوئی ڈس آن کرتا ہے، وہ آن بھی کر سکتے ہیں، ڈس آن بھی کر سکتے ہیں. کوئی ہمارا یا میرا کلیم نہیں ہے، لیکن ان سے میری اچھی نشستیں رہی ہیں، بہت اچھی رہی ہیں، اور بڑا مان دیا انہوں نے.
چونکہ وقت اتنا گزر جاتا ہے، چیزوں پہ گرد پڑ جاتی ہے، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں بھی کرتا، اور نہ اللہ کرے کوئی ایسی بات منہ سے نکلے جو کسی خوشامد میں آتی ہو یا میں سیلف پریز میں آتی ہو۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، اب بھی جب آمنا سامنا ہو تو ایسے ہی ہے، بڑا عباس تابی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو کچھ چیزیں کچھ گرو نے سمجھائے، لیکن آج ہو سکتا ہے میں اس معیار پہ نہ ہوں تو وہ کہہ بھی دیں کہ یہ ایسی ہی بات ہے، پھر بھی مجھے کوئی گلہ نہیں، انہوں نے جتنا ہمارے لیے کیا یا جو بتایا وہ بہت ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں جو ایک ماحول ہے خلف شار ہے، اچھا میرا ملنا جلنا سب لوگوں سے رہا ہے، فرت عباس شاہ صاحب سے آج بھی ہے اور ان سے بات چیت بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا کام ہے نا اس کام کو بولنا چاہیے۔ جو محض شخصیت پرستی ہے یا کوئی ایسی بات کہہ جانا کر جانا، ایک تو ہمیں کم از کم یہ زیب بھی نہیں دیتا، تو جتنے یہ اس طرح کے، میں نے ابھی عقیل روبی صاحب کی بات کی، لازم بات ہے ادبی لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور یہ پہلے یہ کب سے سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن کوشش یہی رہی ہے کہ جو ڈیو رسپیکٹ ہے نا وہ ہر کسی کو دی جائے، اور جو ان کے معاملات ہیں وہ خود ہی سمجھیں یا اللہ سمجھے، اور کچھ ایسا ہو کہ ہم جو دعوے دار بنتے ہیں ادب کے، ہمارے منہ سے شستہ باتیں، شائستہ باتیں، لوگوں کو یہ رکھنا یا یہ پلی نہ ملے کسی بھی صورت کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اور میں یہ نعمت سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے جاوید احمد نے کہا تھا، چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہم جو کہتے ہیں چلیں زیادہ نہیں، کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پہ تھوڑا بہت عمل بھی کیا کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا عباس تابش صاحب کا، آپ نے ذکر کیا فرت عباس شاہ کا صاحب کا، اور بہت سارے سینئرز کا ذکر آپ نے، یہ کون سے سن میں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا پڑا؟ یہ 1998 میں میں لاہور گیا تھا، تو 1998 میں لاہور چلا گیا، پھر ادھر ایف سی کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا، تو یہ کم و بیش سارے لوگ وہیں تھے، پھر اورینٹل کالج میں آنا جانا تھا، ادھر تھے ڈاکٹر فخر الحق نوری تھے، ڈاکٹر زاہد منیر عامر تھے، ڈاکٹر کامران صاحب تھے، ساتھ پھر جی سی یو میں باقی سارے لوگ، ڈاکٹر سہیل احمد خان تھے، ڈاکٹر سعادت سعید، ڈاکٹر سعادت سعید سے مجھے خصوصی لگاؤ ہے، میری ان سے اس طرح کی اتنی نشستیں نہیں اچھا، ہیں۔ وہ جو جملہ آپ نے بولا تھا کہ عباس تابش صاحب نے آپ کو بیٹے کی حیثیت دی اور آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑا ایک وقت گزارا، یہ جملہ جو ہے یہ مجھے بہت سارے اور بھی لوگ ایسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے عباس تابش صاحب نے اپنے بیٹے کی طرح رکھا، ہم نے جو ہے ان سے بہت سیکھا، تو کیا آپ نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ، جیسے بہت سارے لوگ اب ان کے اگینسٹ بھی چلے جاتے ہیں، آپ کا بھی ایسا کوئی موقف ہے؟ اب نظریات کو تبدیل ہوئے آپ کے؟ آپ جس طرف مجھے لانا یا دھکیلنا چاہ رہے ہیں، کچھ گلوانا چاہ رہے ہیں، میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو آپ کی مخالفت کی جاتی ہے وہ آپ کو اور اڑان دیتی ہے، پرواز دیتی ہے۔ دیکھیے، جب ہم اس سوسائٹی میں ہیں، معاشرے میں ہیں، بہت سی چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ملتی بھی ہیں، اب آپ کی پیشکش کیسی ہے، آپ چیزوں کو کیا لبادہ دیتے ہیں، اور کتنا ان میں وقت دیتے ہیں، انہیں کتنا وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو تابش صاحب نے اپنی زندگی دی ہے ان چیزوں کو، اور لوگوں کے تجربے کا مجھے نہیں پتہ، جب بھی ان سے بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اس مان میں جو انہوں نے کبھی دی اس میں اضافہ ہوا ہے، مجھے کبھی شکوہ یا شکایت نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ میں اپنے لفظوں پہ قائم رہوں اور رہوں گا۔ اور دوسری، میں نے آپ کے ساتھ کہا ہے جو پیرالل سناریو، میں نے اس کی بھی بات کی ہے، ان سب سے اچھے تعلقات ہیں، یہ ہاں خود کوئی خراب کر لے، بھئی آپ نے یہ بات کی تھی، وہ بندہ ڈیزرو نہیں کر، بھئی آپ کے نزدیک نہیں کرتا آپ کریں، میرے نزدیک آپ ڈیزرو کرتے ہیں، میرے نزدیک جو ابھی فی الفور میرے سامنے چیزیں ہیں، جتنا آپ قید حاضر ہے ان میں اچھے لوگ ہیں، زیادہ تر اچھے ہیں،
اب چند ایک باتیں لے کے وہ شر پھیلانا اور یہ وہ کرنا، یہ ایک تو مجھے میرے جیسے بندے کو زیب بھی نہیں دیتا، اور ایک میں کریکشن چاہتا ہوں آپ کریں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے بیٹے کی حیثیت دی یا یہ کوئی حیثیت لینا زبردستی ہوتا ہے. میں نے کہا وہ اس طرح پکارتے تھے، بلاتے تھے، اور اب بھی ایسے بلاتے ہیں. میں نے وہ تو ایک جنرل بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کئی بات کو ڈس آن کرتا ہے تو ہمیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے ڈھیر ساری وجوہات ہوتی ہیں، اتنا ملنا جلنا نہیں رہتا، اتنی بات چیت نہیں رہتی. لازم بات ہے آپ ایک اچیومنٹس لے رہے ہیں، ڈے بائی ڈے لے رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں پس منظر میں بھی چلی جاتی ہیں. اب آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، وہ جیسے بیٹے نے پوچھا تھا نا ماں سے میں تمہیں کتنا عزیز ہوں، تو اس نے کہا تھا بیٹا اپنے دل سے پوچھ لے. تو پتہ تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کنٹریبیوشن کتنی ہے، میں لوگوں کی نظروں میں کتنا ہوں، آیا میں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے کنٹریبیوشن، جیسے پہلے میں نے شروع میں بات کی، آپ کا کام بولتا ہے. تو آپ خالی دعوے کرتے بھی رہیں باپ دادا کے نام کے، اساتذہ کے نام کے، یہ نہیں کہ آپ کے ہیں سیلف میڈ ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، یہ اصل آپ کا کریڈٹ ہے. اور میں اسی کا قائل ہوں، تھوڑا یا جو بہت ہے وہ اپنا ہو. ہاں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میں ارادہ تن شعوری طور پہ کوئی کام یا بات یا شعر یا جملہ ایسا کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ فلاں کا ہے، میں اپنے ساتھ اور مجھے پتہ ہے اس سے بڑی قباحت اور کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں. اگر مجھے لاشعوری طور پہ توارد بھی ہے، سارا کچھ آج کل یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے، ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں. اگر آپ کھڑے ہیں سو آپ کھڑے ہیں. لیکن ایک بدنیتی آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، وہ نہ آپ سے چھپی ہے، نہ اللہ سے، نہ لوگوں سے. تو اتنی گنجائش رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو آپ اس بندے کو بھی جانتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں. آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی کسی نے کوئی تھوڑی بے ترتیبی سے یا ترتیب سے یا مجھ سے عمدہ انداز میں کہی ہوں. تو یہ لیبل فوراً نہیں لگا دینا چاہیے، کچھ انتظار کرنا چاہیے. اب فار ایگزامپل آپ میری وال پہ جاتے ہیں، اتنی نظمیں، اتنی غزلیں ہیں، کہیں کوئی ایک سوچ ٹکرا بھی رہی ہے کسی سے تو فوراً فتویٰ نہ دیکھیں. آپ اس 0.5 کے بدلے میں 99% چیزیں، 99.99 یا 9 ان کو دیکھیں. تو کچھ یہ گڑبڑ ہے جو ہم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. اور میں ایک بات کہوں کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے وہ نصرت صدیقی والی باتیں کرنی پڑیں، یا ایسی کوئی نوبت آئے کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے. تو میرا تو ایسا نہیں ہے، اور نہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی نوبت آئے. جو ہم میں چیز ہے اسے کہہ دینا چاہیے، اپنا لینا چاہیے. بہت شکریہ، بہت اچھا، آپ نے بہت جامعہ گفتگو کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو اکثر ہم لوگ سنتے بھی ہیں، وہ کئی بچے نوجوان بھی کرتے رہتے ہیں سوال کہ بھئی روایت سے جڑا ہوا شاعر ہے، اس کے ہاں روایتی انداز بیاں ہے، روایت کا اس کا یہ گندا ہوا ہے روایت کی مٹی سے، یہ جملے. اچھا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ روایت سے کٹ کے بھی شاعری کر سکتے ہیں؟ جب میں نے ابھی جو لاسٹ میں بائی چانس آپ بات ہوئی پھر آپ لے آئے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے. ذرا ایک سٹیپ آگے آئیے. کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، ایک تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے. اب مجھے یہ بتائیے کیا یہ دونوں چیزیں جدید نہیں ہیں؟ جدید ہیں. کیا روایت سے جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. یا میں اس سے تھوڑا سا ہم اس کو مختلف انداز میں اگر دیکھیں تو فیض صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. گرانی شب ہجراں دو چند کیا کرتے، علاج درد تیرے درد مند کیا کرتے، وہی لگی ہیں جو نازک مقام تھے دل کے، یہ فرق دستے عدو کے گزند کیا کرتے، اور جگہ جگہ پہ تھے ناسے تو کو بکو دل بھر، انہیں پسند انہیں ناپسند کیا کرتے، ہمیں نے چھوڑ دیا پنجائے جنوں ورنہ ہمیں اسیر یہ کوتاہ کمند کیا کرتے، اور گلوے عشق و دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے.
جو شعر ہوگا نا شعر وہ بذات خود روایت کو بھی لے آئے گا، جدت کو بھی لے آئے گا. میں ابھی تھوڑا سا چونکہ چیزیں جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو ذہن میں ایسے امٹ کے آ رہی ہیں نا. میں نے ابھی نام لیا تھا ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کا. وہ حفیظ ہوشیار پوری کا کلام اکثر ہمیں کلاس میں سناتے تھے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے، زمانے بھر کا غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. اور دنیا نے پھر فیض کی طرف میں آیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اب یہ میرا ٹیسٹ ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا ٹیسٹ کیا ہے. میں ادب برائے ادب کا بھی قائل ہوں، میں ادب برائے زندگی کا بھی قائل ہوں. اب کوئی سوال یہ بھی کہہ سکتا تھا یار فلاں بندے نے یہ دونوں محاذ پہ کیسے ہو سکتے ہیں یار، ہمیں دھوپ بھی اچھی لگ سکتی ہے، سایہ بھی اچھا لگ سکتا ہے، دونوں کا جو امتزاج ہے وہ بھی اچھا لگ سکتا ہے. تو آپ بعض اوقات آپ کو صرف ضرورت ہوتی ہے کہ تمام ایشوز نہیں ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کوئی ایسی چیز سنیں، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے ذہن اور دل دونوں کو تسکین پہنچائے. آپ اس وقت کوئی ایسی چیز سن لیتے ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی معاشی مسئلہ نہیں جس میں کوئی ایسی چیز نہیں، آپ کو تسکین ملتی ہے. بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ادب ہو کہ جس سے کوئی کنسٹرکٹیو سوچ، تعمیری سوچ لوگوں کے بھی کام آئے، تسکین بھی ہو سکے. تو ہمارے شعراء نے میرے خیال میں کوئی محاذ ایسا نہیں جس پہ کام نہیں کیا. جب مولانا حالی یہ کہتے ہیں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، دنیا میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. تو اتنی مثالیں ہیں، اتنی ایگزامپلز ہیں یہ روایت اور جدت کی. اور آپ حالی کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوشش کر کے جدید ہو رہے تھے، سر سید کے ایما پر جدید ہو رہے تھے. تو اس میں بھی حالانکہ حالی نے خود بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے آسان نہیں تھیں، اس کلاسک سے جڑے رہنا، پھر ایک ماٹو کے تحت، موٹیویشن ترغیب کے تحت لکھنا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی انہوں نے کمال کیا ہے. جو راہیں انہوں نے متعین کی، اس روایت تو پہلے بھی تھی، اب اپنی کوشش سے جو انہوں نے ایڈیشن کیا، اضافہ کیا، وہ آج بھی ہمارے کام آ رہا ہے. ایک بات ضرور کہوں گا اور شاید ہی کسی کو بری لگے کیونکہ میرا مقصد ایسا نہیں ہے. آج جو جدت کے نام پہ ہو رہا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں. کوشش کر کے ایک خیال بنایا، رائی کا پہاڑ بنایا، واہ واہ کے لیے لوگ ہم سب نے شاید اپنے معیار بھی کم کر لیے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکانے کے عمل میں، چونکانے کے اور چندھیان جیسے کہتے ہیں نا، وہ خیرہ کر دے کوئی چیز، آنکھیں چندھیا چونکا دے، عجیب و غریب تھیٹر بنا دیا مشاعرے کو. اور میں دیکھیں اگر کوئی کہے کہ اب میں ایک نام لوں، مجھ سے کوئی کہے کہ جان ایلیا فار ایگزامپل، میں خود اس کے تیروں کا گھائل ہوں، اس کی باتوں کا قائل ہوں، لیکن میں اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ہرگز جوش ملی آبادی کو نہیں بھول سکتا، محسن نقوی کو نہیں بھول سکتا، فیض فراز کو نہیں بھول سکتا، قاسمی صاحب کو نہیں بھول سکتا. ایون ابھی میرے دوست ایسے ہیں میں جن کو نہیں بھول سکتا. میں یہ ہرگز نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ جی وہ لیبل یا چھاپ لگا دوں، کہوں کہ یہ جان صاحب ہیں اور یہ ان کا کام ہے اور یہ میں ہوں، یہ فلاں اور یہی کچھ ہیں. یہ ہم غلط کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ خود اس شاعر کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے کہ جسے پتہ بھی نہ ہو آپ ایسی چیزیں اس سے منسوب کر دیں. میں نے کہا نا بہت اچھے شاعر ہیں، میں قائل ہوں، دل سے قائل ہوں. جو میں نے نام لیے، جو میں نے باتیں کی، مجھے بتائیے ان میں سے کتنے نام ہیں جنہیں اگنور نہیں کیا جا رہا، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا رہا. آج ہم خود کیوں ہمارے لوگ، میں یقین جانیے اگر آپ ڈکشن پہ آ جائیں نا، صرف لفاظی پہ آ جائیں، ایک اسکول آف تھاٹ بھی ہے اور ایک پورا ادارہ ہے. کون؟ جوش ملی آبادی. آپ کہ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، محسن نقوی کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں،
اور ٹھیک ہے ان کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا نام کام دنیا نہیں سب جانتے ہیں، لیکن ایک ذرا ہم لوگوں نے جو ہے وہ بالکل بھی جھٹلانے یا میں یہ نظر کہہ رہا ہوں انداز کہ کرنے جب آپ کوئی ایک نام لے کے آپ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کوئی، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یہ تاثر دیتا ہے، وہ تاثر غلط ہے۔ یہاں بھی مساوات کی، یہاں بھی اخوت کی ضرورت ہے، یہاں بھی عدل کی ضرورت ہے۔ تو حفیظ جلندری کی میں بات کر رہا تھا، بلکہ بات آپ کی باتوں سے یاد آ گئی، یہ عجب مرحلہ عمر ہے یا رب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے۔ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یا رب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے، اور جنہیں نظر نہیں آ رہی کیوں نظر نہیں آ رہی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور کیوں پانی اتنا گدلا کیا جا رہا ہے، کیوں وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئلوں کی دلالی میں اپنا بھی منہ کالا ہوتا ہے، کیوں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے، اور پھر پرخچے وہی اڑاتے ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کام آپ کا اپنا نقصان بھی ہے، ادبی نقصان بھی ہے، اور آپ علمی سے زیادہ لوگوں کو فلمی لگنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اس بات سے بچیے۔ اگر میرے جیسے جو سنجیدہ قارئین ہیں، اپنے لیے بھی اگر میں نے سنجیدہ کہہ دیا کوئی سمجھے یا نہ، میں تو سمجھتا ہوں نا، اگر ہم لوگ اس طرف آئے اور سچی کھری باتیں شروع کر دیں، باتیں ابھی بھی سچی کھری ہیں، لیکن جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے بارے میں سن کے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی ایسا نہیں سوچنا کرنا چاہیے۔ تو گنجائش رکھنی چاہیے، اور جب ہمارے معاملات بڑے سیدھے ہوتے ہیں نا، تب بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موڑ ایسا آ سکتا ہے کہ بچھڑنا پڑ سکتا ہے، تو کچھ ایسا نہیں کرنا۔ ادب قرض ہے ایک، اس قرض کو اچھی نیت سے چکانا چاہیے۔ یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں جتنے سمجھے جا رہے ہیں، اور جس طرح ایک کاروباری طبقے کی پہچان ہوتی ہے، ہر طبقے کی اپنی پہچان ہے، اسی طرح شعراء اور ادباء کی بھی پہچان ہوتی ہے معاشرے میں۔ تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جنہیں لوگ بھی عزت دیتے ہیں، جنہیں اللہ کی ذات بھی عزت دیتی ہے، اور جنہوں نے اس فرض کو نبھایا ہے اور یا نبھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جی بہت خوبصورت گفتگو، بہت اچھا بیانیہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال، آخری سوال ہے۔ نہیں، بے شک کریں، آپ جتنے مرضی سوال کریں، آخری آپ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ استاد ہیں، کیا آپ جو پڑھا رہے ہیں، جو آپ کو دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے، نصاب کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ نے اب میرے شعبے سے مجھے کچھ کہلوانا ہے، میں کوئی ایسی بات کروں یا مطمئن ہوں؟ کیا یہ پرائیویٹ سکولز، آپ نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں، نصاب جو کچھ دے، یہی بات کی ہے نا، تو اس سے میں مطمئن ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لوگوں کی نیتیں۔ آپ کا جو ٹیچر ہے نا، جو استاد ہے، پرائمری سکول سے لے کے یونیورسٹی تک وہ کام کر رہا ہے، سب نے اسے سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے سب نے اس کو ہٹ کیا ہے، اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی چھوڑی، کالج کا، سکول کا، یونیورسٹی کا رخ کیا۔ صبح ہوتی ہے نا 8-7 سے لے کے 8 بجے تک، آپ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر یہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، یہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک کلاس بھی ایسی نہیں ہوتی کہ ہم چھوڑ دیں تو ہماری سروائیول ممکن رہے، سب کرتے ہیں۔ ہاں، آپ نے پہلے سسٹم کی بات کی، پھر آپ نے نصاب کی بات کی، تو نصاب میں بھی جو چیزیں ہیں وہ اچھی ہیں، اگر آپ نیک نیتی سے پڑھاتے ہیں تو لازم بات ہے اس کا اثر بھی ہے، بچوں پہ لوگ دے بھی رہے ہیں، اور معاشرہ وہ چیزیں ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ کچھ سسٹمیٹیکلی پرابلمز ہیں، تجربات ہم زیادہ کرتے ہیں، تجربے کرنے کا، ایکسپیریمنٹ کرنے کا شوق زیادہ ہے، اس سے لازم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ آپ کسی بھی قوم کا زوال دیکھ لیں، زوال
کسی بھی قوم پہ اگر زوال آیا ہے یا اس کے اوپر کوئی باہر کی طاقتوں نے اپنا حکم جمانے کی کوشش کی ہے، اپنا آپ ان کے اوپر رکھنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے وہاں سے تہذیب اور زبان اور ثقافت اور ادب کو، ان چیزوں کو ختم کیا گیا ہے۔ تو کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ چل رہا ہے اب؟ میں نا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہاں سے میرا اطمینان جواب دے جاتا ہے۔ میں نے جو پہلے اطمینان کی بات کی نا، سیٹسفیکشن کی، وہ اپنی اس قبیل کے افراد کی جو نیک نیتیں اور جو چاہتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ یا اپنے کریڈٹ پر وہ کر رہے ہیں۔ اوورآل جو ایشوز ہیں، بگ ایشوز ہیں زبان ادب کے معاملے میں، یوں سمجھے کہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کچھ معاملات میں اپنے کلچر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، زبان کے ساتھ، کہ ناقابل بیان ہے۔ بلکہ وہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ افسوس بے شمار سخن ہے گفتنی، افسوس بے شمار سخن ہے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے۔ بات یہ دور تک جائے گی۔ جب سلیکشن کی جاتی ہے اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ آپ بڑے چینلز پہ لوگوں کو بیٹھے، ایون نیوز کاسٹر، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ بات کی ہے، انگلش کا تو خدا نخواستہ انگلش کا فل سٹاپ یا کامہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے۔ اردو کے ساتھ میں ناؤ ڈیز بات کر رہا ہوں، ایک سینئر اینکر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ کریں تو ان کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ یہ حالات ہیں، اور توجہ کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں واقعی بڑی تکلیف دہ ہیں کہ اپنی، اور یہی حال ہمارے کلچر کا ہے، جو اتنا اچھا صاف ستھرا کلچر ہے اس کو چھوڑ کے ہم کیا اپنا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ایسا۔ اچھا، اب یہ سوچی سمجھی سازش ہے، ایجنڈا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کلچرل امپیریلزم، کلچرل امپیریلزم، ایجوکیشنل امپیریلزم۔ جب ہم فنڈز لیتے ہیں نا، کیسے تجھ سے آنکھ ملاؤں پہن کے تیری اترن کو، تو معاملات پھر اس طرف بھی چال نکلتے ہیں۔ تو ایجنڈے جب مسلط کیے جاتے ہیں، لابنگ مسلط کی جاتی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو خوب ہوتا ہے وہ ناخوب ہو جاتا ہے، جو ناخوب، وہ بلکہ وہ اقبال نے کتنا پہلے کہہ دیا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو مجموعی ضمیر جو ہے ہمارا سو چکا ہے اب، اور میں اس پہ کیا لمبی چوڑی بات کروں، میں یہ غزل سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کاغذ پر تصویر بنا لی جاتی تھی، کاغذ پر تصویر بنا لی جاتی تھی، دور سے دل کے پاس بلا لی جاتی تھی۔ کاغذ پر تصویر بنا لی جاتی تھی، دور سے دل کے پاس بلا لی جاتی تھی، اور فصلوں کی تاثیر نرالی ہوتی تھی، فصلوں کی تاثیر نرالی ہوتی تھی، پہلے ان پر کھاد نہ ڈالی جاتی تھی، اور وہ دریا بھی سوکھ چکا ہے مدت سے، وہ دریا بھی سوکھ چکا ہے مدت سے، جس دریا میں نیکی ڈالی جاتی تھی، وہ دریا بھی سوکھ چکا ہے مدت سے، جس دریا میں نیکی ڈالی جاتی تھی، اور سیدھے سادے بال بڑھائے جاتے تھے، سیدھے سادے بال بڑھائے جاتے تھے، سیدھی سادی مانگ نکالی جاتی تھی، سیدھے سادے بال بڑھائے جاتے تھے، سیدھی سادی مانگ نکالی جاتی تھی، تب سپنے یلغار مسلسل کرتے تھے، تب سپنے یلغار مسلسل کرتے تھے، جب آنکھوں سے نیند چرا لی جاتی تھی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ پہلے دل میں ارماں پالے جاتے تھے، پہلے دل میں ارماں پالے جاتے تھے، پہلے دل میں کھوٹ نہ پالی جاتی تھی، پہلے دل میں ارماں پالے جاتے تھے، پہلے دل میں کھوٹ نہ پالی جاتی تھی، ہنس کر سارے صدمے ٹالے جاتے تھے، ہنس کر سارے صدمے ٹالے جاتے تھے، لیکن اس کی بات نہ ٹالی جاتی تھی، ہنس کر سارے صدمے ٹالے جاتے تھے، لیکن اس کی بات نہ ٹالی جاتی تھی، اور صدقے دل سے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، صدقے دل سے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے،
کوئی بھی فریاد نہ خالی جاتی تھی. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. صدقے دل سے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, کوئی بھی فریاد نہ خالی جاتی تھی, اور ہم دنیا کے ساتھ نہ جایا کرتے تھے. واہ ہم دنیا کے ساتھ نہ جایا کرتے تھے, ساتھ ہمارے دنیا سالی جاتی تھی. واہ واہ واہ. ہم دنیا کے ساتھ نہ جایا کرتے تھے, ساتھ ہمارے دنیا سالی جاتی تھی. کاغذ پر تصویر بنا لی جاتی تھی, واہ دور سے دل کے پاس بلا لی جاتی تھی. اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, صرف ایک ہی شعر چلے سن لیں, وقت کی کمی, کہ انجام ہمارا بھی کچھ ہوگا جدا گانا. انجام ہمارا بھی کچھ ہوگا جدا گانا, بڑھتا چلا جاتا ہے منصور سے یارانہ. واہ واہ. انجام ہمارا بھی کچھ ہوگا جدا گانا, بڑھتا چلا جاتا ہے منصور سے یارانہ. میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ہیں آپ سے کہہ دوں, کر جاؤں, مدعا اپنا بیان کر دوں. یہ میرا اپنا شعر ہے, غزل کی نوبت آپ نے نہیں آنے دی. بہرحال میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا, ایک بار پھر آپ کی پوری ٹیم کا, اور بڑا کمفرٹیبل محسوس کیا ہے, بڑا اچھا لگا ہے. ڈھیروں دعائیں اور ڈھیروں جذبات جو فی الفور میں شیئر بھی نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, ہمارے پروگرام کی رونق بنے. جی اب آپ دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب کو, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام, ان کی باتیں بہت پسند آئی ہوں گی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے لوگوں کے ساتھ, نئے چہروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.